सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, हमें बहुत से सवालात आए हैं जिसमें नौजवानों ने जिनसी कमज़ोरी के बारे में पूछा है। अगरचे ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने पूछा है कि डॉक्टर साहब इस बारे में हमें मालूमात दें। ख़वातीन और हज़रात दोनों ही ने ही इन मसाइल का जिक्र किया है। हमारा पहला सवाल ये है कि जिनसी कमज़ोरी क्या है, मर्दों और औरतों में इसका तनासुब क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका फैमिली मौलवी डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजू जो है बहुत अछूता भी है, लेकिन हमें अदब के दायरे में और महज़्ज़ब ज़ुबान में इसका जो है अदा करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ लोग तो इस पे बात नहीं करते, कुछ लोग शर्माते हैं। स्कूल में सेक्स एजुकेशन पे पाबंदी है। वालिदैन जो हैं वो जो है चाहे वो मज़हबी हों या गैर मज़हबी हों या मोतदिल हों या लिबरल हों या मज़हबी हों या दीनदार भी हों, गरज का ये मौजू जो है हमेशा अंडरमाइंड होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करते, जबकि ये हमारे असातिज़ा की और हमारे जो दीनी टीचर्स हैं या हमारे पेश इमाम हैं उनको जो है इस सिलसिले में हमसे बात करनी चाहिए। तो ये मौजू जो है ये वाकई जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं नेगलेक्टेड है, यानी इस मौजू पे बात बहुत कम होती है, तो बहुत सी तशनीकी रह जाती है और बहुत से लोग जो हैं वो गलत लोगों से जब सवाल पूछते हैं तो बेरारो भी हो सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनको इसका इदराक होता है, तो वो तो ये है कि वो या फिजिशियन होगा या तबीब होगा या आपका जो है पेश इमाम होगा या आपके अपने वालिदैन जो हैं या बुज़ुर्ग जो होंगे वो होंगे। तो इस सिलसिले में आज हम जो है ये जसारत करते हैं कि हम आपको बताएं कि जिनसी कमज़ोरी क्या चीज़ है। इसका ताल्लुक़ हमारे जिनसी आज़ा के साथ है, यानी सेक्सुअल आर्गन्स के साथ है। अब देखिए, सेक्सुअल आर्गन्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना, मर्द का जो जेनेटेलिया है वो जेनेटेलिया जो है वो एक्सटर्नल होता है। दो ऑर्गन्स हैं, दो टेस्टिकल्स हैं जो कि एक पाउच में है जिसे स्क्रोटम कहते हैं, और एक है पिनाइल एरिया यानी आज़ाए तनासल का एरिया जो कि मर्द में जिस्म के बाहर होता है, पेरिनियम। औरत के जो एग्स होते हैं उन्हें ओवरीज कहते हैं, ये दोनों पेट में होते हैं। और जिनसी अज़ा जो है वो भी पेट के अंदर यानी निचले हिस्से में पेरिनियम में पेल्विक में दो रानों के दरमियान होते हैं कि जहाँ से पेशाब का अखराज भी होता है और जहाँ से मवारी के खून का भी अखराज होता है। इस्लाम में भी और दीगर बहुत से मज़ाहिब में भी इन अज़ा का जो है इस्तेमाल जो है शादी के बाद, निकाह के बाद, जबकि मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं तो ये जो है एक रूहानी तस्कीन का और जिस्मानी तस्कीन का बायस होता है। और इसी अमल से, जैसे हम जिनसी अमल कहते हैं, इसी से जो है इंसान की औलाद पैदा होती है। बिल्कुल इसी तरह से कि जितने भी जोड़े हैं इस दुनिया में, बिलखुसूस वर्टेब्रेट्स जो हैं वो या रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी जानवर हैं वो तमाम, चाहे वो इंसान हैं या जानवर हैं, वो जो है जिनसी अमल से जो है तस्कीन भी पाते हैं और इस तरह उनकी नस्ल भी आगे बढ़ती है। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, हम इस बात के ऊपर अब आते हैं कि हम आज आपको बताते हैं कि जिनसी कमज़ोरी क्या होती है। ज़रा खुले दिल से इस प्रोग्राम को देखिएगा और शाइस्ता कमेंट्स कीजिएगा, बुरे कमेंट्स से बचिएगा, क्योंकि ये बड़ा अहम मौजू है। तो मर्दों में अमूमन जो है इसकी जो है चूँकि जिबिलत, जिनसी जिबिलत मर्दों में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये उनके एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी वजह से होती है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस वजह से जिनसी जिबिलत और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं और अपने जिनसी जज्बात को अमूमन दबा नहीं सकते। और इसके लिए तो देखें ना, जब शादी की उम्र होती है और कोई शख्स गरीब हो, शादी ना कर सकता हो, वसाइल ना होते हों, बीवी को ना रख सकता हो, तो उसके लिए फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऐसा शख्स जब तक कि उसके हालात ठीक ना हो जाएं वो ज़्यादातर रोज़े रखे। तो रोज़े रखने से ये होता है कि जिनसी जिबिलत जो है उसमें ठहराव आ जाता है, और चूँकि रोज़े में आप अमूमन नमाज भी पढ़ते हो और साथ में जो है उसके साथ जो इजाफी नवाफिल भी पढ़ते हो, और आपको हो सकता है कि 5 से ज़्यादा मरतबा वज़ू करना पड़ता है।
تو جب آپ وضو اور استنجا کرتے ہو تو آپ کو پانی استعمال کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کہ آپ کے جو اعضاء جو ہیں، جنسی اعضاء جو ہیں، وہ تھوڑے سے مندمل ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے کمزور تو نہیں ہوتے، لیکن خواہش جو نفسانی جو ہے اس پہ تھوڑا سا دباؤ آتا ہے، اور آپ کا دھیان جو ہے وہ اللہ رسول اور اللہ کی کتاب کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کا وہ پہلو ہے جو کہ مسلمان جانتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ ہم آگے آپ سے بات کریں گے کہ یہ کتنے قسم کے ہیں، وہ ہے مسلمانوں کی صفائی، مسلمانوں کا بالخصوص مردوں کا ختنہ کروانا، اضافی جو ہے وہ جو پریپیوز جو ہوتا ہے، جو چمڑا جو ہوتا ہے اس کو ہٹا کے، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعضائے تناسل کا جو آگے کا حصہ ہے اس سے جو ہے غیر ضروری جو ہے جلد کو اتار دیا جاتا ہے، جس سے کہ آپ کا مادہ منویہ جو ہے وہ زیادہ نہیں لگا رہتا، اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جب آپ وضو استنجا کرتے ہو تو آپ اپنے اعضائے تناسل کو 5 وقت دھوتے ہو، جو کہ جس سے کہ آپ جنسی طور پہ مضبوط ہوتے ہو۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ایک شخص 1 ہفتے تک نہ نہائے، جو ہفتے تک نہ نہائے تو کیا وہ تیمم بھی کرتا رہے گا؟ نہیں، وہ وضو بھی نہیں کرے گا۔ جب وہ وضو نہیں کرے گا اور پھر جو ہے اس طرح سے اس کے جو ہے جنسی عمل کے اوپر جو ہے اثر پڑے گا، اس کو کمزوری ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ایک خاص عمر ہے کہ جب تک آپ سیکچولی ایکٹیو رہتے ہو۔ عورت کا درجہ یوں سمجھ لیں کہ عورت جو ہے وہ فیمیل ہے تو آپ کے پاس بلب ہے، آپ کے پاس بجلی کا سامان ہوتا ہے، تو ایک جو ہوتا ہے شو ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ 2 سوراخ ہوتے ہیں کہ جس میں شو کے دونوں پاؤں چلے جاتے ہیں یا وہ 3 پاؤں چلے جاتے ہیں، اس میں تو وہ فیمیل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو میل پارٹنر ہوتا ہے اس کے اعضاء جو ہیں وہ فیمیل کے اعضاء میں داخل ہوتے ہیں، اور یوں جو ہے جنسی عمل جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں بڑی شکایات ہیں، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی جنسی کمزوری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کیوں ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ مینٹلی، فزیکلی اور سیکچولی فٹ ہو۔ تو ہم اپنا اگلا سوال لیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ہمارے جو ہے ایڈمن۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا جنسی کمزوری از خود پیدا ہوتی ہے یا کسی دوسری بیماری یا کسی بری عادت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی، بہت ہی اہم سوال، ویری امپارٹنٹ کویشچن، اور غالباً آپ لوگوں نے جتنے سوال بھیجے ہیں اس کا جواب اسی سوال میں ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے جسمانی کمزوری، ایک ہے ذہنی کمزوری، اور ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں بے راہ روی۔ یعنی اگر ہم پہلے 2 حصے اکٹھے کر لیں کہ جسمانی کمزوری اور ذہنی کمزوری جو ہے یہ جنسی کمزوری کا باعث بنتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہے جنسی اعضاء کے ساتھ بے جا کھیلنا، اس کا بے جا استعمال کرنا، تو یہ وجہ جو ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے لوگوں کو جنسی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں جسمانی عوارض کی طرف۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مرد ہے، یعنی وہ میل ہے، لیکن اس کے ٹیسٹیکلز جو ہیں وہ باہر نہیں آئے، وہ پیٹ میں رہ گئے ہیں، یا اعضائے تناسل بالکل نظر ہی نہیں آتا اور بہت ہی چھوٹا ہے۔ پھر وہ عمر جوں بڑھتی ہے لیکن وہ ایگز جو ہیں نکل تو آتے ہیں نیچے اسکروٹم میں، تو وہ ایک مرض ہے جسے ہم انڈیسینڈڈ ٹیسٹس کہتے ہیں، یعنی جو انڈے جو ہوتے ہیں یہ عموماً یہ پیٹ سے نیچے آتے ہیں اور اس تھیلی کے اندر آتے ہیں جو کہ 9واں مہینہ ہوتا ہے اس میں آتے ہیں مردوں میں۔ تو یہ کئی دفعہ نہیں آ سکتا، یا بچہ جلدی پیدا ہو جائے 8 ماہی، 7.5 مہینے کا یا 8.5 مہینے کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اعضائے تناسل کا بالکل کمزور ہونا، تو ہم پھر انتظار کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے بلوغت پہ چلا جائے۔ تو جب یہ 12 سال، 13 سال، 14 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے ہارمونل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اسے اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کو دیکھا جاتا ہے، سینے کو، دل کو دیکھا جاتا ہے، دماغی کمزوری کو بھی دیکھا جاتا ہے، ہارمونز کو دیکھا جاتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول کو دیکھا جاتا ہے، تھائرائیڈ کے لیول کو دیکھا جاتا ہے، تو تب ہم اسسمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ عموماً جنرل پریکٹیشنر اگر سمجھدار ہے اور مریض کو صحیح طریقے سے دیکھ کے ایک گائیڈ لائن بنا سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تو اسے اینڈرولوجسٹ کے پاس، جو کہ بیسیکلی سیکس اسپیشلسٹ بھی ہوتا ہے اور اسکن اسپیشلسٹ بھی ہوتا ہے اور ویڈی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور یا جو ہے کہ اسے اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی حادثے میں جو ہے آپ کے ٹیسٹیکل ضائع ہو جاتے ہیں،
تو ٹیسٹیکل کے ضائع ہونے سے انسان نہ مرد نہیں ہوتا. جب تک کہ اعضائے تناسل جو ہے وہ موجود ہے تو سیکشول ایکٹیویٹی کیری کی جا سکتی ہے. تو فزیکلی ہینڈی کیپ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیکس نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اس کی ادویات موجود ہیں تو اس طرح سے ہم اس شخص کو جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں. اب رہ جاتا ہے وہ لوگ کہ جو کہ واقعی جو ہے جن کا قد 5 فٹ 5 انچ 4 انچ 5 فٹ 6 انچ 7 انچ ہے، وہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن وہ فیل کرتے ہیں کہ اعضائے تناسل بہت چھوٹا رہ گیا ہے. بہت چھوٹا اعضائے تناسل اسے کہتے ہیں کہ جب جو ہے اریکشن ہو اور شہوت ہو اور آپ کا اعضائے تناسل جو ہے وہ 2.5 انچ 2 انچ کے قریب ہو یا 3 انچ سے کم ہو یا چلے 3 انچ بھی ہو، اس سے زیادہ نہ بڑھ پاتا ہو، اس کا سائز غلط ہو، اس کی موٹائی میں غلطیاں ہوں یا اس میں کجی ہو یا وہ اس میں ٹیڑھا پن ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے فزیکلی جو ہیں ایلمنٹس میں آتی ہیں جن کو کہ جو سرجن ہوتے ہیں وی ڈی سرجنز ہو گئے، جن کے کچھ سیکس اسپیشلسٹ اور وی ڈی اسپیشلسٹ جو ہیں مل کے جو ہے اور اینڈوکرینالوجسٹ مل کر ٹھیک کرتے ہیں. کئی جگہ پہ ہمیں پروستھیٹک آپریشن بھی کرنے پڑتے ہیں اور کئی جگہوں پہ جو ہے ہارمونل لیول کو چیک کر کے ہم ادویات بھی دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ بھی فزیکلی میں آ جاتے ہیں. اچھا باتیں عورتوں کی طرف. عورتیں جو ہیں کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فیل کرتی ہیں کہ ان کی ماہواری بالکل نہیں شروع ہو رہی، وہ 16 سال 17 سال کی ہو گئیں. نمبر 2، ان کے بریسٹ بہت چھوٹے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے جو بچے دانی ہے وہ بھی بہت چھوٹی ہے، روڈیمنٹری ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی. تو جب ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی، وہ کوٹھڑی جس میں کہ ایک انسان نے پرورش پانی ہے، ایک ایسا گھر، تو وہ اگر اناٹومیکلی جو ہے اسٹرانگ نہیں ہے اور ہارمونل ڈیفیشنسی ہے تو کئی بیماریاں ہیں. ان کو پھر گائنیکولوجسٹ اینڈ آبسٹریشین دیکھتا ہے. گائنی آپس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز یہ دیکھتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ان کا شعبہ ہے. اور یہ عموماً اگر بچپن سے ہو تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں تو ماہواری نہیں ہوتی ہے، تو وہ جو اعضاء ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے شکل و صورت جو ہے بچوں کے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو کوئی سیک کا پرابلم آئندہ ہوگا. اور اگر نوجوانی کے اندر ہی چہرے پہ بہت سارے بال نکل آئیں، کیل ماں سے بہت سارے نکل آئیں، جسم فربا ہو جائے اور ماہواری لیٹ ہو جائے تو پھر اس کو بھی ہم میٹابولک سنڈروم کے زمرے میں لے لیتے ہیں. ان کی عموماً جو اووریز ہوتی ہیں جو کہ پیتھولوجیکلی پالیسسٹک اووریز اسے کہتے ہیں، ان اووریز کے اندر جو ہے بہت ساری پانی کی تھیلیاں بنی ہوتی ہیں اور یہ ہر مہینے اپنا انڈا خارج نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ہو گیا. پھر کچھ خواتین کو ماہواری بہت زیادہ آتی اور خون آتا ہے ان کو جو ہے ماہواری میں بھی، اور کئی اور جگہوں سے بھی جو ہے جہاں وہ ٹیشو ڈسپلیس ہو جائے، یعنی بچے دانی کا ٹیشو خدا نہ خواستہ اگر بچے کی بناوٹ کے درمیان میں جس عضو جسے ہم یوٹرس سے بچے دانی کہتے ہیں وہ جب بن رہی ہوتی ہے تو یہ دو طرفہ بنتی ہے. تو اگر اس کا کوئی ٹیشو ڈسپلیس ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے یا اٹامک ریز کی وجہ سے اور وہ ٹیشو منہ میں کہیں آ جائے تو وہ بچی ڈیولپ تو کر رہی ہوگی، لیکن جب وہ اس کی ماہواری کی عمر آئے گی تو جب ماہواری کا خون آئے گا تو وہ ٹیشو اگر منہ کے اندر ہے تو منہ سے بھی خون آنا شروع ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے ہاربل لگتا ہے، خوفناک لگتا ہے، پریشان کن ہے. تو ایسے مرض کو جو ہے ہم کہتے ہیں اینڈومیٹریوسس. عموماً جو ہے یہ بچے دانی کے اندر ہی جو ہے اس کی پیتھولوجی عموماً ادھر ہی ہوتی ہے. تو یہ فزیکل ڈیزیزز ہے. اس طرح کئی لوگوں کے جو فیمیل ہارمونز ہیں وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں خراب ہو گئے. بڑی وجوہات ہے. پھر فزیکل جو ہے دیکھیں کہ ان کی ایج کتنی ہے، ان کا قد کتنا ہے، ان کا بریسٹ سائز کتنا ہے، آواز ان کی جو ہے مردانہ تو نہیں ہے، بدن پہ مونچھیں وغیرہ تو نہیں ہیں، کیا ہوا، کوئی ایسی آپریشن تو نہیں ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، پیٹ کی کوئی سرجری تو نہیں ہوئی، ایک بچہ گر گیا اس کے اوپر سے جو ہے گاڑی کا پہیہ گزر گیا، وہ فیمیل تھی تو اس کے درمیان جو اعضائے رئیسہ جو ہیں بالخصوص جنسی جو اعضاء ہیں ان کو ڈیمیج کر دیا. کئی دفعہ جو ہے بلیڈر پھٹ جاتا ہے، اسے سینہ پڑتا ہے، کئی دفعہ بچے دانی کے اوپر سے کوئی ٹائر گزر جاتا ہے، گن شاٹ وونڈ ہو سکتا ہے. تو گن شاٹ وونڈ تو آیا چلا گیا، سمجھ ہی نہیں آئی جناب، بچی بڑی ہو گئی 16 سال کی ہو گئی، پتہ چلتا ہے جناب کہ ماہواری میں ڈیفیکلٹیز ہیں. الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی یوٹرس کے تو بھائی دو سائز ہو گئے ہیں. اس وقت جو ہے جو سرجری ہوئی تھی تو اس وقت تو ہم یہ کہتے تھے کہ بچی بڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، لیکن نو، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بچے دانی کے تو 3 حصے نظر آ رہے. تو وہ بچہ جو ہے اس میں ڈیفیکٹ ہوگا، وہ بچہ شادی کے بعد نہیں بنے گا. لیکن ایسی خواتین کے ذہنوں کے اوپر جو ذہن جو ہے پھر وہ اس حادثے کو یاد کرتا ہے، پی ٹی ایس ڈی
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ پھر ان کی یادداشت میں ہوتا ہے کہ ہمارے جنسی اعضاء جو تھے خراب تھے، یا اس پہ سرجریز ہوئیں. جیسے کئی بچوں کی جو ہے ہائپوسپائڈیسس کہتے ہیں، پیشاب کے سوراخ کا جو ہوتا ہے نالی کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ نارمل جگہ پہ نہیں ہوتا، وہ اعضائے تناسل جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں ایک سوراخ ہوتا ہے، وہ وہاں سے پیشاب کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی شرمائے گا، ڈاکٹر کو بھی نہیں بتائے گا، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، ماں باپ شرم کی وجہ سے نہیں بتا سکتے. تو یہ جو ہے یہ جسمانی کمزوریاں مردوں عورتوں میں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی رہ گئی ہوں، لیکن چونکہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی کسی بیماری کو بھی یہاں میں کہوں گا کہ چھپائے نہیں. عورتوں میں کوئی پرابلم ہے، فوراً لیڈی ڈاکٹر کو، گائنیکالوجسٹ کو، آبسٹیشین کو دکھائیں. مردوں میں ہے اینڈرولوجسٹ کو دکھائیں، اسکن اور وی ڈی اسپیشلسٹ کو دکھائیں، اور فوراً اینڈوکرائنالوجسٹ کے ساتھ ہی ساتھ میں جو کوئی اگر وی ڈی سرجن ہے جو کہ آپریشن کر کے آپ کی کمی کو ٹھیک کر سکتا ہے، کمزوری کو دور کر سکتا ہے، تو اس کو بتائیں. اب آ جاتے ہیں تیسری وجہ کہ جب بھی مرد اور عورت یعنی جب یہ ہم لوگ بلوغت پہ چلے جاتے ہیں تو 13 سال، 14 سال، 15 سال، اس عمر میں کچھ لوگوں کو سیکس کی جو ہے آگاہی ہو جاتی ہے اور غلط طریقے سے ہو جاتی ہے، جس میں کہ دوست اور سہیلیاں شامل ہیں کہ جو سیکچولی ایکشن سے گزر چکی ہوتی ہیں، جنسی عمل سے گزر چکی ہوتی ہیں، تو وہ ان کی خود ساختہ کہانیاں اور خود لذتی ہو گئی اور اپنے جو ہے قصے جو ہے بڑے جو ہے کوکاف کے انداز سے اور پریوں اور دیو مالائی طریقے سے پیش کرتے ہیں یا پیش کرتی ہیں، اور پھر جو ہے انہیں خود لذتی سے آگاہ کرتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اور یہ سب سے بڑی بری چیز ہے. آپ صرف اسلام کو چھوڑ دیجئے، ہر مذہب میں یہ غلط، عیسائیت میں یہ غلط ہے، یہودیت میں یہ غلط ہے، اسلام میں تو یہ بالکل ممنوع ہے کہ آپ جو ہے خود لذتی بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سیکچول عمل سے گزریں، چاہے اغلام سے گزریں، لواطت سے گزریں، یا جو ہے سیکچول عمل کریں، یا جو ہے سیکچول عمل کو عورت کے ساتھ دونوں طرف سے کریں. اس میں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوست ہوتے ہیں، بری محفل ہوتی ہے، برے لوگ، نشہ، شراب، کباب، سگریٹ، مختلف قسم کے شیشہ پینا اور مختلف قسم کے نشے کرنا، پورنوگرافی، گندی فلمیں دیکھنا. اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے ہمارے ٹیلی ویژن دور کے اندر جب ہم داخل ہوئے ہیں اور جب سے کیمرے آئے ہیں، اور پھر کیمرے تو آج کل تو اتنے ایڈوانس ہیں کہ آپ جو ہے کوئی شخص اگر کپڑے بھی بدل رہا ہے تو آپ اس کے اعضاء کو چھپے ہوئے کیمرے سے دیکھ سکتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جو کہ بالخصوص اسی لیے لگائے جاتے ہیں. کچھ ایسے ادارے بھی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، ان اداروں میں ہمارے ادارے بھی ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یا کوئی اور ہیں، یا دینی ادارے ہیں. یہ خبریں تواتر سے اخباروں میں آئی ہیں کہ وہ لوگ جو ہے کیمرے سے خفیہ فوٹوگرافی کرتے ہیں اور مرد اور عورتوں کو جو ہے ان کی فلمیں بنا کے بعد میں انہیں بلیک میل کرتے ہیں. اور اس کی بڑی واضح، مکروہ، غلیظ اور بے حیائی کی ایک اتھاہ قسم کی جو مثالیں ہیں وہ قصور کے اور باقی ان بچوں کی آئی ہیں کہ جہاں جو ہے یہ سیکچول عمل کیے گئے، کروائے گئے، پیسوں سے کروائے گئے، اور بیرونی ملکوں میں بالخصوص یہود و نصارہ کے لیے جو ہے یہ فلمیں بنائی گئیں جو کہ ویسٹ کو سیٹسفائی کرتی ہیں اور ویسٹ کے ایجنڈے میں آتی ہیں، جو کہ نہ ہمارا ایجنڈا ہے. تو ذہنی بیماریوں کے بعد پھر جو ہے چونکہ ذہن میں تو خوف ہوتا ہے، ذہن میں کمزوری ہوتی ہے، آپ کو کبھی اریکشن نہیں ہوتی، لوگ باتیں کرتے ہیں، جی مجھے اطلاع نہیں ہوا، جی مجھے تو استادگی نہیں ہوتی ہے، وہ شکار ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا اور انگزائٹی کا. اور پھر یہاں آگاہی آتی ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی جو اتنے بھی ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے جو ہے ماموں چچا، اور پھر ہمارے اساتذہ، نہایت قابل احترام اساتذہ، نہایت قابل احترام دینی ریلیجس ٹیچرز، جو کہ ہمیں آگاہی دیں کہ بلوغت کیا ہے، مردوں میں کیا ہے، عورتوں میں کیا ہے، کس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے. اور یہی وہ وقت ہے جسے کہتے ہیں کہ جوانی میں آپ کی جو پاکیزگی ہے اور جوانی کی جو آپ کی عبادت ہے وہ بزرگی کی عبادت سے 100 درجہ بہتر ہے. تو غلط محفلیں، نشہ، خود لذتی، غلط لوگوں میں بیٹھنا، غلط عادات، اور خاص کر پھر نوجوان جو مرد اور عورت ہیں، آج کل کی بیماری وہ یہی ہے جس کو کہ جنرل فزیشنز، لیڈی ڈاکٹرز، گائنیکالوجسٹ، سیکس اسپیشلسٹ یہ سب جانتے ہیں کہ خود لذتی سے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں.
اور انفیکشنز اپنے اندر ڈال لیتے ہیں. اور سب سے مکروہ قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جنسی اختلاط جو کہ بغیر نکاح کے کیا جائے، جیسے زنا کہتے ہیں. اور زنا کی آپ کو پتہ ہے تعزیرات اسلام میں بہت زیادہ ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جنسی کمزوری جو ہے اس کے بارے میں آپ کا جو ذہن ہے اب وہ واضح ہو چکا ہوگا. اب ایک اور بڑی خاص چیز، خاندان مذہبی بھی ہے، دیندار بھی ہے، ایک لڑکے لڑکی کی شادی ہو گئی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ پرفارمنس نہیں کر سکتا، وہ بالکل نارمل ہے. دیکھیں عورت نارمل ہی ہوتی ہے. مرد کو یہ احساس دوست یا کوئی غلط قسم کے لوگ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی تم بہت کمزور ہو، تم یہ دوائی کھا لو، تم وہ کھا لو. اور وہ اگر فرض کرو اپنی بیوی کے پاس جا کر وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتا، یا وہ کر نہیں سکتا، یا وہ درمیان میں ہی اسے کچھ کمزوری محسوس ہوتی ہے، یا اس کی ٹائمنگز بہت شارٹ ہیں اور وہ اس کو اریکشن بھی مضبوط نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے آپ سے شرماتا بھی ہے اور جو ہے جلد اسے انزال ہو جاتا ہے، تو پھر ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے. اور وہ نئی کہانی جو ہے اس میں آپ کو واضح طور پہ یہ پیغام دے دوں کہ ہماری تمام گورنمنٹس، چاہے لبرل ہوں، چاہے دینی ہوں، چاہے اسلامی جمہوریہ ہوں، بالخصوص میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، ان سب کا قصور ہے. جگہ جگہ جناب سڑکوں پہ اشتہار لگے ہوئے ہیں، آئیے اپنی جوانی واپس پائیے، آئیے ہم آپ کو مرد بناتے ہیں، آئیے ہم آپ کو جو ہے کیا نام ہے 100 سال کے بوڑھے کو جو ہے 16 سال کا جوان بناتے ہیں. جگہ جگہ پہ حکیمی دوائیں اور حکمت کی. دیکھیں ایک ڈاکٹر کو ڈگری لینی پڑتی ہے، ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے، 2 سال تک اب ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے، امتحان دینے پڑتے ہیں، پی ایم ڈی سی کی رجسٹریشن ہوتی ہے. چندے محدودے ہومیوپیتھک کے جو لوگ ہیں جو کہ واقعی جو ہے رجسٹرڈ ہیں، میڈیکل کالجز سے پڑھتے ہیں، حکیم جو ہے وہ اپنے جو ہے جو کیا کہتے ہیں اتباع جو ہے حکیمی جو ہیں، چاہے ہمدرد یونیورسٹی بہت اچھی ہے، بہت ہی پاکستان کی مقتدر یونیورسٹی ہے، وہاں سے آپ نے طب اور جراحت کی ہے. تو اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو پھر تو آپ کو حق ہے، کیونکہ آپ کو علم الابدان یعنی ہیومن فزیالوجی اناٹمی کا علم حاصل ہے، تو آپ اس مرض کو ٹریٹ کریں. لیکن گاہے بگائے چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، سنیاسی ہیں، دونوں ہاتھوں میں جو ہے 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، بال بڑھائے ہوئے ہیں، سر پہ سبز ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کوئی سڑک پہ بیٹھا ہے، کوئی چوک پہ بیٹھا ہے، کوئی سینما کے باہر بیٹھا ہے، کوئی ہوٹلوں کے باہر بیٹھا ہوا ہے، کچھ مسجدوں کے باہر بیٹھے ہیں. خاص کر ہمارے جنہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کے جو درگاہیں ہیں اور وہ جو زیارات ہیں، دیکھیں نیک آدمی کی زیارت کے اوپر ان قبیح لوگوں کا کیا کام ہے؟ وضو انہیں نہیں آتا، طہارت انہیں نہیں آتی، نہاتے وہ نہیں ہیں، خیرات سے وہ اپنا گزارا کرتے ہیں، منہ میں پان ہوتا ہے یا نسوار ہوتا ہے اور 2 تھیلیاں ہوتی ہیں، اس میں اس نے چرس رکھی ہوتی ہے اور مخلوق خدا کو جو ہے وہ چرس بیچ رہا ہوتا ہے. اور اس قسم کی جو مامیاں چاچیاں جو ادھر بیٹھی ہوتی ہیں بال کھول کے انگوٹھیاں پہن کے اور سرمے لگا کے اور عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہیں اور آوازیں لگاتی ہیں، حق ہو. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کا بزرگزیدہ نام، ایسا نام کہ جس پہ جان مال سب کچھ قربان. پھر ہمارے مقتدر جو ہماری مذہبی جو شخصیات ہیں اور خواتین ہیں ان کے نام لیتے ہیں، کس منہ سے لیتے ہیں؟ کیا ان کا وضو ہے؟ کیا ان کی زبان پاک ہے؟ کیا نشے سے پاک ہے؟ تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو غلط راستے پہ لگا دیتے ہیں اور نوجوان لڑکوں کو غلط لگا دیتے ہیں. تو یہ ہر طرح سے جو ہے آپ کو میں بتا دوں کہ اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. اور اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ جنسی طور پہ اپنی بیوی کے ساتھ کمزور ہے تو وہ اینڈرولوجسٹ کے پاس جائے، اسکن وی ڈی اسپیشلسٹ کے پاس جائے، اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس جائے، اپنی تشویش سے اس کو آگاہ کرے، اس کا مکمل علاج کرے. ہر چیز کا علاج ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو صرف اگر لذت کے لیے آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ شادی ہی نہ کریں اور اس پیارے ملک کو چھوڑ جائیں. آپ کو ہر جگہ لذت ملے گی. اور آپ نے تو دیکھ لیا ہوگا کہ ویسٹ میں جانوروں کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے، مردوں کو نہیں چھوڑتے. تو آپ پھر ویسٹ کسی بھی ملک میں چلے جائیں جہاں کے بے روی ہے، جہاں کے نادین ہے، جہاں کے لوگ بے دین ہیں، جہاں لوگ دہریہ ہیں، ادھر چلے جائیں. اگر اپنے ملک میں ہیں تو خدا را اپنی جوانی کو صرف لذت کی وجہ سے خراب نہ کریں. ہر چیز کا علاج ہے.
یہ نہیں کہ علاج نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، میرے بہن بھائی سن لیں، میرے وہ بچے سن لیں جو کہ جوان ہو رہے ہیں، ان کے پیرنٹس سن لیں، ان کے استاد بھی سن لیں، ان کے پیش امام بھی سن لیں کہ 90% جو ہے ذہنی جو سیکس کی بیماریاں جو ہیں یا خود لذتی سے جو آپ اپنے آپ کو خراب کیا ہے، اس کا علاج ہے. جہاں تک اناٹومیکل ڈیفیشنسیز کا اور اعضاء کی کوئی مخصوص قسم کی بیماریاں مردوں عورتوں میں ہیں، اس کا علاج بھی سرجری میں ہے، لیکن آپ کو صبر شکر کرنا ہے. دیکھیں وہ لوگ کون ہیں جنہیں ہم خواجہ سرا کہتے ہیں. لیکن کئی عورتیں مردوں میں، کئی مرد عورتوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن نہ وہ مکمل مرد ہوتے ہیں، نہ وہ مکمل عورتیں ہوتی ہیں. ان کی زندگی پہ غور کریں، توبہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے دوستوں کو اور آنے والی نسلوں کو ان تمام بیماریوں سے بھی اور کبھی عادات سے بچائے. شکریہ.